बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फराज है। मेरा ताल्लुक़ एक माकूल घराने से था, मगर मुझे शुरू से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बा ने मुझे गांव में चचा चची के साथ रहने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अब्बा ख़ुद शहर मुंतकिल हो गए थे। वो चाहते थे कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें। मैं तो वैसे भी पढ़ाई में नालायक था। मुझे अपनी ज़मीनों को संभालने की हमेशा से फ़िक्र थी। अब्बा ने तब ये जिम्मेदारी मेरे सर लगा दी और कहने लगे, अब तुम ही मेरी ज़मीनों की देखभाल करोगे, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे तो चलो एक तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। मैं इस बात पर बहुत खुश था, क्योंकि गांव में हर तरह की आज़ादी थी। लोग ज़मींदारों के बच्चों के आगे चूं तक नहीं करते थे, और यहाँ की लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। वो ख़ुद को ज़मींदारों की मिल्कियत समझती थीं, क्योंकि जो लड़की ज़मींदार के बेटे को इनकार करती, उसकी सज़ा उसके बाप और भाई को मिलती। मेरे चचा खुद भी ऐसी ही जहनीत के मालिक थे, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी के हक़ की बात नहीं की थी। ये सबसे ज़बरदस्ती काम भी करवाते और लोगों का इस्तेसाल भी करते थे। बस इसी वजह से चचा की राजधानी थी, और मैं भी चचा के इस तर्ज़ अमल से बिल्कुल मुत्तफ़िक था। उन दिनों में गरीब लोगों को अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता था। मैं भी आज़ादी से गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करता था, मगर यहाँ की लड़कियों में वो दम ख़म नहीं था। मैं उन्हें अपनी वक्त गुजारी का मशगला समझता था। इन दिनों चची मुझे इस सब से मना भी करती थी, मगर घर में मेरी और चचा जान की बहुत चलती थी। चचा को भी मालूम था कि मैं बेशुमार ज़मीनों का मालिक हूँ, इसीलिए वो मुझे अपने मुस्तकबिल का दामाद बनाना चाहते थे। मैं चचा की खुशामद करता, क्योंकि मेरी नज़र में उनकी भी ज़मीनें थीं। यूँ ये सिर्फ़ एक कारोबारी ताल्लुक़ था। चचा मेरी किसी बात पर मुझे डांटते डपटते नहीं थे। वैसे भी मेरा गर्म खून था। मैं गांव में अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं था। हमारे गांव में एक नया गर्ल्स स्कूल खुला था। मेरे चचा इस स्कूल के बहुत ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनके मुताबिक लड़कियों की तालीम एक बहुत ही बुरी चीज़ थी। मगर गांव की कुछ औरतें और मोतबर घराने इस स्कूल को चलाना चाहते थे। तभी चचा जान भी खामोश हो गए, क्योंकि ये लोग हमारे गांव का असासा थे। एक तो बड़े डॉक्टर साहिब भी थे, जिन्होंने इस गांव की बहुत खिदमत की थी। ये स्कूल उनके तवसत से खुला था। वो हमारे घर में भी कोई बीमार हो जाता तो अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे। इसी वजह से हमने उन्हें रोका नहीं। यूँ स्कूल खुल गया, मगर स्कूल खुलने के बाद से एक नया तमाशा शुरू हुआ। हमारे मोहल्ले से भी तांगे पर बैठकर बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाया करती थीं। स्कूल जाने वाली लड़कियां नौखेज़ थीं, जिनकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी, कुछ 17-18 साल की भी थीं। क्योंकि गांव में स्कूल देर से खुला था, तो नौजवान लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाना शुरू हो गई थीं। मगर मैं जब भी अपने घर से ज़मीनें देखने के लिए निकलता, तो ये लड़कियां तांगे पर स्कूल जा रही होतीं। क्योंकि गांव का माहौल थोड़ा सख्त था, तो सब ने खुद को पर्दे में ढांपा होता। सब बुरके में होती और उनकी सिर्फ आंखें नुमायां होतीं। उन्हीं में एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत काली आंखों वाली थी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता ना होता, उसने मुझे एक इशारा ऐसा दिया कि मैं खुद भी उस पर फ़िदा हो गया। मैं उस पर मर मिटा था। वो अपने थोड़े से पाँव बुरके से निकाल लेती और मुझे आंखों से इशारे भी करती। शायद वो अपनी पायल मुझे दिखाना चाहती थी, या क्या बात थी, मगर उसने एक ही पायल पहनी होती और वो मुझे बुरके से निकालकर अपने पाँव की तरफ मुतवज्जे करती। फिर कभी आंखों से इशारे करती, कभी मुस्कुराती, तो कभी शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेती। उसकी आंखें ही नज़र आती थीं, मगर आंखें बड़ी कातिलाना थीं। मगर मुझे एक चीज़ का डर था कि कहीं वो मेरी जगह किसी और को इशारे ना कर रही हो, क्योंकि उस वक्त खेत में और भी लोग मौजूद हुआ करते थे। खैर, मुझे अपने आप पर इतना तो नाज़ो ज़ौम था कि वो लड़की मुझे ही इशारे करके बुलाती है। मैं उसे देखता तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। अब वो स्कूल जाती तो मैं उसके पीछे पीछे जाता। मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे बातें करूं, उसे करीब से देखूं, मगर वो दूर से ही मुझे देखती और फिर स्कूल चली जाती। आज जब मैं उसके स्कूल तक पीछे गया, तो वो मुझसे नागवारी खाने लगी। मैंने देखा आखिर में वो स्कूल जाते हुए पीछे मुड़कर ना देख पाई थी, और ना ही उसने मुझे कोई ऐसा खातिर ख़्वाह इशारा किया था। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने सोचा कि आज तो इसे देख कर ही जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका था और तपती दोपहर में खड़ा मैं उसका इंतज़ार कर कर के थक गया था।
میرے دل میں آج بہت ساری باتیں تھیں جو میں اس پری وش کو کہنا چاہتا تھا۔ گھر کے 1 بج گئے جب اسکول میں چھٹی ہوئی، سب لڑکیاں باہر آئیں، تانگے والا باہر ہی کھڑا تھا۔ ان لڑکیوں نے اسے روکا اور کہا کہ ہم آئس کریم لینے جا رہی ہیں۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ ایک آئس کریم والے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ گاؤں میں نیا نیا آئس کریم والا آیا تھا، اس لیے یہ رواج بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکیاں اور بچے گھر سے پیسے لے کر آتے اور آئس کریم والے سے لے کر خوب موج مستی کرتے۔ خیر سے میں نے اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ سب لڑکیوں میں تھی۔ اسے میری یہ حرکت بہت بری لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور ایک زوردار چماٹا میرے چہرے پر مار دیا۔ میں یہ دیکھ کر تو سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی، مگر نقاب میں تھی سو میں اسے پہچان نہیں سکا۔ میں لڑکی کے اس رویے پر ابھی حیران ہو ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی سہیلیوں سے الگ ہو کر ایک طرف چلنے لگی۔ وہ جس سمت کو گئی تھی اس طرف سے ایک بڑی گاڑی جو کہ کالے رنگ کی تھی آ کر رکی۔ گاڑی لڑکی کے پاس رکی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اس گاڑی سے ایک بدمعاش قسم کا لڑکا نکلا۔ جلدی میں اس کا چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا، لیکن چہرے مہرے سے اور اپنے جسامت سے وہ ملک حشمت کا بیٹا ملک شہریار لگ رہا تھا۔ میں اسے دور سے دیکھ ہی پایا تھا، لیکن اگلی حرکت اس نے جو کی تو میرا کلیجہ اچھل کر منہ میں آ گیا۔ وہ لڑکی جو اس طرف کو آ رہی تھی اس نے کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کے دروازے بند کر دیے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ اب تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرے بس میں نہیں تھا ورنہ میں اس شخص کو روک دیتا۔ ملک شہریار ایسا آدمی نہیں تھا، مگر خدا جانے اسے کیا سوچی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو دن دہاڑے اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ اسی وقت ایک قریب ہی چلتی سائیکل والے کو روکا، اس سے اس کی سائیکل لی اور گاڑی کے پیچھے دوڑانے لگا، مگر وہ سائیکل کافی آہستہ چل رہی تھی۔ گاڑی مجھ سے تیز آگے نکل گئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ٹیکسی والے کو روکا، وہ سائیکل سڑک پر ہی چھوڑ دی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک مرد کے لیے اس سے زیادہ بے چینی والا لمحہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی محبت پر قبضہ کر لے۔ میں نے اگرچہ اسے 1 ہفتہ تک ہی دیکھا تھا، مگر میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ اس کے دل میں بھی آگ برابر لگی ہوئی تھی، مگر نہ جانے یہ ملک حشمت کے بیٹے کو اچانک کیا ہوا کہ وہ میری محبت کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ادھر ملک حشمت کو بھی شاید اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے جس ہڑبڑی میں سائیکل والے سے اس کی سائیکل چھینی تھی اور پھر ایک گاڑی میں اب اس شخص کا پیچھا کر رہا تھا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی وہ ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکا۔ یہ گھر کیا تھا؟ میں تو اسے فارم ہاؤس کے نام سے جانتا تھا۔ یہاں ملک حشمت اپنے جانوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت ڈرا بھی تھا، کیونکہ اس فارم ہاؤس پر کم سے کم 10 سے 20 لوگ تھے جو ملک حشمت کے پکے وفادار لوگ تھے۔ وہ مجھے اندر جانے سے روک بھی سکتے تھے، مگر میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جب یہ گاڑی اس فارم ہاؤس کے سامنے رکی، اس آدمی نے لڑکی کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا، تو اس ہڑبڑی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا عملہ بھی شاید اس بات سے باخبر نہیں تھا کہ انہیں اتنا غیر متوقع طور پر فیصلہ کرنا پڑ جائے گا۔ یہ لوگ تو خود اس صورتحال سے گھبرا گئے تھے۔ خیر میں اب عقل مندی سے کام لینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو اور میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہار جاؤں۔ میں یہاں اکیلا تھا۔ ملک حشمت کے بیٹے نے اس لڑکی کو لے جا کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اب اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی دیوار کے ساتھ لگتا احتیاط سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں بس اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ لڑکی کی عزت محفوظ رہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو جہاں لے کر گیا تھا وہاں پہلے بھی 2-3 لڑکیاں قید تھیں، اور یہ منظر میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھی اپنے آپ میں کچھ کم نہیں تھا۔ میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔
یعنی جو ذمہ داری کی طرف متوجہ تھا اور اپنے گاؤں کی ایک ایک بات کی مجھے خبر تھی، سو مجھے اس طرح آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا تھا۔ مگر بات یہ تھی کہ میں اس وقت نہتھا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا کہ ملک حشمت کا بیٹا کمرے سے ہنستا ہوا نکلا، اور اس کا ایک آدمی جو کہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کے کان میں کچھ ہوں گے۔ لیکن ملک صاحب، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ ملک شہریار نے پوچھا تھا۔ وہ یہ کہ یہ لڑکیاں تو رو رو کر اپنا حالت خراب کر چکی ہیں۔ ہمیں سیٹھ کے سامنے انہیں اچھے کپڑوں میں اور اچھے بناؤ سنگھار کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر سیٹھ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو یہی سمجھے گا کہ ہم تو انہیں زبردستی پکڑ کر بٹھا رہے ہیں۔ بات تو تمہاری صحیح ہے۔ تم ایسا کرو کہ شازیہ کو یہاں بلا لو، وہ انہیں سیدھا کر دے گی۔ تم تو جانتے ہو وہ ٹیڑھی سے ٹیڑھی عورت کے بھی بل کس نکال دیتی ہے۔ بس تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ یہاں تک ابا جان کی پہنچ نہ ہو پائے۔ ویسے بھی ابا جان کو تو اس بات کا علم ہوگا ہی کہ میں یہاں پر ایسے کام نہیں کرتا، اور ابا جان مجھے نمازی پرہیزی سمجھتے ہیں، پھر وہ گاؤں کے 2 ٹکے کے لوگوں کی بات پر یقین کیوں کریں گے؟ اور ویسے بھی اس جگہ کا تو کسی کو نہیں پتہ۔ ابا جان مجھ پر اتنا بڑا شک نہیں کریں گے۔ تم سیٹھ صاحب کو جلدی بلا لو۔ شہریار ملک نے بات ختم کی تو میں ساری بات سمجھ گیا تھا، اگرچہ ابھی تک میرا تجسس قائم تھا کہ ملک شہریار ایسا کر کیوں رہا ہے، مگر وہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلا تو میری نظر اس سیکیورٹی والے بندے پر پڑی جو کہ شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ ایک انجانا شخص بھی فارم ہاؤس میں داخل ہو گیا ہے۔ میں جتنا اس بات سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، خطرہ اتنا ہی میرے قریب تھا۔ بالآخر ایک گارڈ کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے مجھے جذباتی انداز میں گلے لگایا اور بولا، میں نے آج تک کسی کو بخشا نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری جان لے لوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میں تمہارے جذبات اور تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں۔ ویسے بھی سگے رشتوں کے لیے ہر انسان ایسا ہی سوچتا ہے۔ سگا رشتہ؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا، مگر میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس وقت فوراً وہاں سے نکلا اور اس گاڑی والے کو ڈھونڈنے لگا، مگر اب وہ مجھے کہاں ملتا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر میری وہ سائیکل پڑی تھی، میں نے جلدی سے جا کر اسے دبوچ لیا۔ سائیکل ابھی تک وہیں تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ میں سائیکل چلاتا ملک حشمت کے ڈیرے پر پہنچا۔ اسے جا کر میں نے ایک ایک لفظ بتا دیا۔ ملک حشمت خود نیک طبیعت کا مالک تھا، اگرچہ میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر ایسے کام کرتا رہا تھا، مگر ملک حشمت نے ہمیشہ ان باتوں کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ وہ نہایت انصاف پسند اور نیک طبیعت کا مالک انسان تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی سرزنش کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے فوراً اپنے بندوں کو حکم دیا، گاڑیاں نکالیں اور میرے ساتھ میرے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ اس فارم ہاؤس کا ملک حشمت کو بھی پتہ تھا، مگر جس تہہ خانے میں اس کے بیٹے نے ان لڑکیوں کو رکھا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھا، کیونکہ فارم ہاؤس میں ایسا تہہ خانہ کبھی بنایا نہیں گیا تھا، اور یہ بات ملک حشمت مجھے خود پتہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع جیسے ہی اس فارم ہاؤس میں ملک حشمت اور اس کے لوگ داخل ہوئے، اندر فارم ہاؤس میں ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ باہر بھی 2-4 گاڑیاں بہت ہی قیمتی قسم کی کھڑی تھیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر واقعی کوئی سیٹھ آیا ہے۔ ملک حشمت جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور پھر وہ اس تہہ خانے تک پہنچا جہاں لڑکیاں قید تھیں۔ تہہ خانے کے اندر سے ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی، وہ غالباً ان لڑکیوں سے مخاطب تھا، جبکہ ملک حشمت کے گھر کی ملازمہ شازیہ بھی وہاں ان لڑکیوں کے سر پر کھڑی تھی۔ شاید وہ ان سے زبردستی یہ سب کہلوا رہی تھی کہ تبھی ملک حشمت وہاں پہنچ گیا۔ شازیہ کی تو جان ہی نکل گئی، جبکہ وہ سیٹھ ہکا بکا ملک صاحب کو دیکھنے لگا۔ صورتحال کو سمجھتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ شہریار ملک اپنے باپ کے سامنے شرمندہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ملک حشمت اس پر گریجنا شروع ہو گیا۔ نالائق کمبخت، میں نے تجھے ایسا نہیں سمجھا تھا کہ تو میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈالے گا۔ تجھے شرم نہیں آئی ان گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچتے ہوئے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تو اپنے باپ کی طرح ہوگا، عظیم کاموں میں حصہ لے گا، مگر عظمت تجھے چھو کر نہیں گزری۔ میں آج ہی تجھے اپنی نوکری سے، تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا لاڈلا بیٹا ایسا بگڑا ہوا نکلے گا۔ ارے میں ایسے وارث پر تھوکتا بھی نہیں جس نے میرا نام بدنام کر دیا ہو۔ یہ بچیاں ہماری عزت ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔
اب کون ان سے نکاح کرے گا؟ کون ان بچیوں سے شادی کرے گا اور انہیں اپنا بنائے گا؟ میں نے دیکھا وہ لڑکیاں ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھیں، شاید ان کے منہ پر زبردستی پٹی باندھی گئی تھی جو ان کے دوپٹوں سے تھوڑی تھوڑی چھلک رہی تھی۔ ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ ملک صاحب کہنے لگے، میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں اپنے گھر میں قبول کروں گا کہ تم اس میں سے لڑکی سے نکاح کر لو، اور لڑکے تم۔ ملک صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم بھی مجھے نیک لگتے ہو، تم بھی اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ ملک صاحب نے اسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جسے میں پسند کرتا تھا، جس کے پیچھے بھاگتا ہوا میں یہاں تک آیا تھا، جو بے پناہ خوبصورت تھی۔ میری تو جیسے باچیں کھل گئیں، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جیسا آپ کہیں، اور یہ تو بہت کم عمر ہے۔ انہوں نے تیسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے منہ سے یہ پٹی اتارو اور اسے اس کے گھر پہنچا دو، اور ان لڑکیوں کو اوپر لے چلو۔ میں ابھی مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کے گھر تک یہ بات پہنچے، اور میں تو جانتا ہوں کہ یہ اب تک گاؤں میں بدنام ہو چکی ہوں گی، کیونکہ تم نے جس طرح سے ان لڑکیوں کو اٹھا کر اس تہہ خانے میں بند کیا ہے، سبھی کو معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی انہیں اپنے ساتھ لے کر جا چکا ہے، اور لڑکی کی ذات اپنے گھر سے 1 گھنٹہ بھی باہر گزار لے تو وہ نامعقول ہو جاتی ہے، پھر کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ تم نے ان کی زندگیاں برباد کی، تمہاری شادی یا تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کروں گا، یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ملک شہریار کو جب اپنی جائیداد ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے حامی بھر لی، بولا کہ ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ کہیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں پیسے کی لالچ میں آ گیا تھا، میں نے اچھا نہیں کیا، ان لڑکیوں کی عزتوں کا سودا کرنے کا سوچا، مگر ابا جی آپ ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ ملک شہریار روتے ہوئے بولا، شاید اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس کا باپ عین وقت پر اسے پکڑ لے گا۔ ملک صاحب نے ایک لڑکی کو میرے حوالے کیا، کہا کہ تو اس سے نکاح کرے گا، مولوی صاحب کو ابھی بلاؤ، ہم ابھی شادی کا بندوبست کرتے ہیں، اور تم اس لڑکی سے شادی کرو، یہ تو زیادہ ہی غریب گھرانے کی معصوم اور سہمی ہوئی لگتی ہے۔ ملک صاحب نے ان لڑکیوں کے ہاتھ کھلوا دیے اور انہیں اوپر لے آئے۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، پھر اجتماعی نکاح کا بندوبست کیا گیا، مٹھائی بانٹی گئی اور ایک ہی محفل میں میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیا گیا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار مجھے اپنی طرف بلاتی، مگر میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس کی شکل نکاح کے بعد ہی دیکھوں گا۔ ویسے بھی میں اس سے کافی دنوں سے محبت میں مبتلا تھا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ سب تو میری نظر کے سامنے ہی تھا۔ میں مختصر سے دورانیے میں اس تک پہنچا تھا، اور اب میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میری نکاح میں آنے کے بعد وہ میری مرید ہو جائے گی، مجھ سے محبت کرے گی۔ نکاح کے بعد ملک صاحب نے اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیا، اس کے منہ سے پٹی کھل چکی تھی، مگر ابھی تک اس نے اپنا چہرہ حجاب میں ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھ سے بار بار کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، گھر مت لے کر جاؤ، میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کیوں نہ لے کر جاؤں، تم میرے ہی گھر جاؤ گی، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میں جانتا ہوں مجھے چچا جان کچھ نہیں کہیں گے، اور ابا اپنی زندگی گاؤں میں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر وہ لڑکی یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ اس وقت شاید ہم لوگ باہر تھے، میں اس لڑکی کی بات صحیح سے سن نہیں پایا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر جیسے ہی اس نے اپنا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے چچا کی بیٹی، میری سگی چچا زاد نائلہ تھی، جو اپنے ہی گھر میں رہتی اور بہت ہی شریف تھی۔ نائلہ تو پہلے ہی رو رہی تھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو گئی، اور اب تو میں اس کے سارے کرتوتوں سے واقف ہو چکا ہوں۔ نائلہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا کہ نائلہ تو اسکول جاتی تھی۔ نائلہ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں اسکول نہیں جاتی تھی، میں تو بس وہاں کچھ وقت گزارنے جاتی تھی۔ میں نے اماں سے منت سماجت کر کے اس اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لوں، مگر میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ میں اپنی دوستوں سے شرط لگاتی تھی کہ میں تمہیں اپنی محبت میں دی، کہ تم میرے تایا زاد ہو، مگر میں تو بس ان سے شرط لگانے کے چکر میں اپنی عزت ہی کھو بیٹھی۔ مجھے ملک شہریار نے کب دیکھا، اور یہ سارا واقعہ جو ہوا جس میں تم نے میری مدد کی، اس کے لیے تمہارا بے حد شکریہ، مگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا ملک شہریار سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ تو گاؤں کی جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات گاؤں کی عورتیں جانتی ہیں، مردوں تک یہ بات نہیں پہنچی۔
نائلہ یہ کہہ کر رونے لگی اور میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ چچی جان کی تربیت میں آخر کہاں کمی رہ گئی تھی جو نائلہ ایسی واہیات شرطوں میں پڑ گئی تھی، کیونکہ چچا جان اپنے گھر میں سخت پردے کا نظام کیے ہوئے تھے، اور اب جب کہ میرا نکاح نائلہ سے ہو ہی گیا تھا تو چچا جان کو حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ مگر میں نے اپنی بیوی کی عزت رکھتے ہوئے سارا معاملہ اپنے سر لے لیا۔ چچا نے مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ مجھے اپنا داماد تو بنانا ہی چاہتے تھے، سو انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے قبول کر لیا۔ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اکثر نائلہ کو چھیڑتا ہوں کہ اگر تم نقاب نہ کرتی اور میں تمہاری خوبصورت آنکھوں کا گھائل نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے پیچھے نہ آتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔